बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में दीगर ममालिक में देखने का बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, दुआओं का बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का। नाज़रीन, आज एक बहुत ख़ास प्रोग्राम है और मैंने एक बहुत ख़ास गेस्ट को इनवाइट किया है, जहाँ पर पाकिस्तान में एक सियासी दंगल चला हुआ है और इमरान खान का केस सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है और बाकी और चीज़ हो रही है। दूसरी जगह जो मईशत की तबाही हो रही है और उसके असरात बिल्कुल एग्जिस्टेंशियल हैं, पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहे हैं। उसके ऊपर शायद लोगों की नज़र हट जाती है, इसलिए कि सियासी जो दंगल है वो चूँकि ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होता है। तो मैंने आज एक ऐसे माहिर को इनवाइट किया है जिनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत बिज़ी होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, बट वेरी काइंड ऑफ हिम टू कम टू द प्रोग्राम। मेरे आज के मेहमान हैं जनाब डॉक्टर कैसर बंगाली साहब। डॉक्टर कैसर बंगाली साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम सर। शुक्रिया। कैसर साहब, आपका खैर तारुफ तो सारी दुनिया को पता है, लेकिन चलते चलते बता दूं, माशाल्लाह यूर पीएचडी इन इकोनॉमिस्ट, आप बहुत ज़बरदस्त ऑथर हैं, बड़ी किताबें लिखी हैं, पाकिस्तान में बाहर आप पढ़ाते भी रहे हैं। आप मेरे एक बहुत करीबी दोस्त जो आपके मेरे से शायद ज़्यादा करीबी दोस्त है, उमर अज़हर खान, उन्होंने मेरे पहली दफ़ा तारुफ कराया था आपका। बड़ी आपकी तारीफ़ें करते थे, बड़े रेवोल्यूशनरी आपको कहते थे कि जी बड़े ज़बरदस्त आदमी। मैंने कहा पहले मैंने नाम नहीं सुना, कहता है तुम फौजी हो ना इसलिए तुमने नाम नहीं सुना। कैसर साहब जो हैं, ये जो इनिशियली बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था 2008 में, उसके ये शायद पहले या दूसरे हेड थे। चीफ मिनिस्टर सिंध और बलूचिस्तान के ये मावन भी रह चुके हैं 2010 2011 में, 2013 2016 में। और बड़ी इंटरेस्टिंगली ये जो 7वां 8वां और 10वां जो एनएफसी अवार्ड था, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, उसके मुतालिक थोड़ा सा बात करेंगे। हमें वजाहत करके समझाइए इसकी क्या अहमियत होती है पाकिस्तान की मईशत में। उसके ये मेंबर रहे हैं, एक दफा सिंध के मेंबर रहे हैं, रिप्रेजेंट किया है फेडरल एनएफसी अवार्ड की मीटिंग्स में, 7वें में और 8वें 9वें 10वें में 3 साल इन्होंने बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट किया। तो कैसे बंगाली साहब, एक आम आदमी के लिए मईशत का उसको समझ ये आती है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, मैं पिस रहा हूं, मेरे पास कोई चारा नहीं, मैं क्या करूं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते हैं जी हमारा आमदन बहुत ज्यादा है और हमारी जो खर्चे बहुत ज्यादा हैं, आमदन बहुत कम है, हमारे टैक्सेस कम है, हमारी एक्सपोर्ट कम है, हमारी इकोनॉमी कंपेटिटिव नहीं है, हमारा डॉलर गिर रहा है। ये एक आम आदमी और एक पढ़े लिखे आदमी के जो ये मसले हैं, जरा प्लीज हमें सिंपल टर्म्स में बताएं कि पाकिस्तान की मईशत का मसला क्या है और उसके हल क्या है। थैंक यू जी। जी शुक्रिया हैदर साहब, माय प्लेजर टू बी ऑन द प्रोग्राम। थैंक यू सर। जब आग लगती है तो धुआं भी बहुत होता है। ये जो इतनी सारे इश्यूज आपने जिक्र किया, इसमें सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें ज़रूरी है कि सेपरेट करें, धुएं को हटा के देखें कि ये आग कहाँ से निकल रही है, उसकी क्या वजह है। तो दो तरह से मईशत को हम देख सकते हैं, एक रियासत की मईशत है और एक अवाम की मईशत है, घरेलू मईशत जिसको हम कहते हैं। बिल्कुल। जो रियासत की मईशत है, उस मईशत के दो इश्यूज हैं। एक बजट का खसारा है, हुकूमत की आमदनी कम है, अखराजात ज़्यादा है। और एक बैनुल अक़वामी तिजारत का खसारा है, हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। ठीक। ये दो खसारे अगर हम काबू कर लें तो जो हुकूमत की मईशत का जो बहरान है उस पर भी काबू कर लेंगे। जो आवाम की मईशत है, उनके लिए जो दो बुनियादी मसाइल है वो रोज़गार और हम वो है कीमतें हैं, अफराद ज़र। चूँकि हुकूमत के जो अखराजात है वो आमदनी से ज़्यादा है, तो हुकूमत मईशत पे पैसे नहीं लगा पाती, होते नहीं है पैसे। और चूँकि मईशत पे पैसे नहीं लगाती है, रोज़गार के मौके नहीं मिलते, और जो गैर तरक्याती अखराजात होते हैं उससे
جو ہے اور جو امیر طبقہ ہے اور ایک مخصوص وہ طبقہ ہے جو ریاست کے قریب ہے، جس میں کئی شعبے ہیں، شوگر کے اور گاڑی آٹو موبائلس کے، اور وہ ان کو کیٹر کرنے کے لیے ایک تجارتی بین الاقوامی تجارتی خسارے سے ڈالر مہنگا ہوتا ہے، اور جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو افراد زر بھی ہوتا ہے. یہ دونوں جو بحران ہے، حکومت کا جو بحران ہے، یہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے ہر گھر میں. اسی لیے یہ اہم ہے اس پہ بات کرنا اور اس کو حل کرنا. ٹھیک. جی حضرت تو صاحب. جی جی، تو پہلا جو میری نظر میں ایک ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری $110 بلین کا ہمارے قرضے ہیں، ان کو ہم کیسے واپس کریں گے؟ ہماری جو ریونیو ہے وہ ہمارے اخراجات سے آدھے سے بھی کم ہے. تقریباً ریونیو ساری کی ساری جو ہے وہ ہمارے دفاع اور جو ہم اوپر لونز جو ہم دیتے ہیں ان کا انٹرسٹ پیمنٹس میں چلے جاتے ہیں. تو اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا. دیکھیے، ہم 2003 تک جو ہے پاکستان کا جو بین الاقوامی خسارہ تھا وہ تقریباً 25 سے 30% تھا. ہر $100 کے ایکسپورٹ پہ ہم 125 یا $130 خرچ امپورٹ کرتے تھے. وہ بڑھ کے اب 25 کے بجائے 125 ہو گیا. اچھا، جو خسارہ 125 کے بجائے کتنا؟ پہلے خسارہ 25% تھا جی 2003 تک جی اوسطاً، اور جی. اب 125 ہو گیا. اوہ ہو ہو. $100 کی امپورٹ پہ 220 225 225 کی ایک امپورٹ. ہم ٹھیک. امپورٹ کرتے ہیں. یہی حال حکومت کی آمدنی اور اخراجات کا ہے، ریونیو اور ایکسپینڈیچر کا. ہر $100 کے ریونیو پہ 210 220 اخراجات ہے حکومت کے. اب یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. یہ جو اتنا بڑا جو گیپ ہے یہ 2003 سے شروع ہوا، جب جنرل مشرف کی حکومت تھی اور شوکت عزیز معیشت چلا رہے تھے. اور اس وقت سے ہم وارننگ بیلز بجا رہے ہیں، اور یہ صرف زبانی نہیں بجا رہے تھے. ہماری پبلیکیشنز ہیں جو ابھی بھی ویب سائٹس پہ ہیں. ہم اس وقت کہتے تھے کہ یہ جو رخ پاکستان نے اختیار کیا ہے یہ ایک بہت بڑے بحران کو جنم دے گا، ہمیں قرضوں کے جال میں پھنسا دے گا، اور اس کے بعد جو ہماری معاشی خود مختاری تو چھوڑے، سیاسی خود مختاری بھی کمزور ہو جائے گی. ٹھیک. وہ ہم ساری چیزیں آج دیکھ رہے ہیں. جو ہمارا جو حکومت کا خسارہ ہے، اخراجات اور آمدنی کا، سارا زور جو ہے جو بین الاقوامی قرضے دینے والے ادارے ہیں ان کا یہ ہے کہ ہم ٹیکس مزید بڑھائیں، جو بجلی اور گیس اور ان کی قیمتیں بڑھائیں، اس پہ ٹیکس بڑھائیں، ریلوے کے فیئرز بڑھائیں. لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ حکومت اپنے اخراجات کم کرے. اس پہ زور نہیں ہے. جبکہ میرا ویو یہ ہے، اور میرے بہت سارے ساتھی ہیں ان کا بھی یہ ویو ہے، کہ پاکستان کی معیشت اتنی کمزور ہے ابھی کہ مزید ٹیکس جنریٹ کرنے کی گنجائش نہیں ہے. جب یہ ٹیکس بڑھاتے ہیں تو کاروبار بند ہو جاتے ہیں. جو کاروبار بند ہو جاتے ہیں وہ تھوڑا سا پہلے ٹیکس دیتے تھے، اب صفر پہ آ جاتے ہیں، کوئی ٹیکس نہیں دیتے. تو ٹیکس ریونیو ان کا بڑھتا نہیں ہے ریٹ بڑھانے سے. ایک قیمتیں سوال ایک جی سوال پوچھ لوں یا؟ جی جی، ضرور ضرور. کیسے صاحب، یہ جو ٹیکس آپ کہہ رہے ہیں یہ تو ٹیکس انہی سیگمنٹس کو کرتے ہیں جن کو یہ پہلے ٹیکس کر رہے ہیں اور ان کو بڑھاتے جاتے ہیں اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن بھی کر دیتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس مزید نہ بڑھایا جائے ان ایریاز میں، اور اس کے ساتھ کیا جو دوسرے سیگمنٹس ہیں، ایگریکلچر ہو گیا، ریئل اسٹیٹ ہو گیا، باقی ایسی چیزیں، ان کو بھی ٹیکس سے استثنا رکھا جائے؟ جی، اچھا کیا آپ نے سوال پوچھا. یہ آج سے سمجھ لیں 10-12 سال تک
میرا یہ ویو تھا کہ ہم ایگریکلچر کو اور امیر طبقہ جو ہے ان کو ہم ٹیکس نہیں کرتے ہیں. ڈائریکٹ ٹیکس کا افیکٹو شیئر جو ہے ہمارا صرف 15% ہے, بڑھنا چاہیے. لیکن ہر اوپینین کو فائنل کرنے سے پہلے ڈیٹا کو دیکھ کے اس کو انالائز کرنا ضروری ہے. میں نے جب ڈیٹا کو دیکھا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پاکستان کا جو امیر طبقہ ہے اور امیر ایگریکلچرسٹ ہیں, بڑے زمیندار جو ہیں, وہ ایبسولوٹ نمبرز میں بہت کم ہے. تو آپ ان سے بہت ایفیشینٹلی جتنا ٹیکس ان کو دینا چاہیے وہ کلیکٹ کر لیں, پھر بھی ٹیکس ریونیو بہت نہیں ہوگا. انصاف کا تقاضا پورا ہو جائے گا کہ سب ٹیکس دیتے ہیں اور سب سے لیتے ہیں, لیکن ٹوٹل ریونیو جو ہے, کل ریونیو جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوگا, اور جو ریونیو ایکسپینڈیچر کا گیپ ہے وہ کور نہیں ہوگا. تو جو ہمارا فسکل کرائسس ہے اس کو حل کرنے کے لیے ایکسپینڈیچر کم کرنا ہے, اور ایکسپینڈیچر میں 3 بڑے ہیڈز ہیں. ایک ہیڈ جو ہے وہ سول سروس کا ہے, ایک ڈیفنس کا ہے, اور ایک جو ہے وہ سبسڈیز ہے, جس میں سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ پاور کی سبسڈیز ہے, پاور جنریشن کی. اس پہ میں آتا ہوں. آپ نے کہا ہو گیا جی. سول سروس میں یہ ہے کہ 42 منسٹریز ہیں, جس کو ڈویژنز بھی کہیں یا منسٹری کہیں. اس میں سے 17 تو وہ ہے جو 2010 میں ابالش ہو جانی چاہیے تھی, چونکہ 18ویں ترمیم نے وہ سبجیکٹس وفاق سے لے کے صوبوں کو دے دیا, اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ 2-3 اور ہے, کچھ منسٹریز ڈویژنز کو مرج کریں, ملا دیں, تو آدھی 42 میں سے 20 شاید آپ ابالش کریں, بند کر دیں بالکل. یہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم اس میں کفایت شاری کریں گے, ہر منسٹری کو انسٹرکشن گئی ہے کہ 15% اپنے اخراجات کم کریں, یہ بس ایسے ہی ہوا میں باتیں ہیں. یہ کم سے کم 18 سے 20 منسٹریز جو ہیں یہ بالکل کر دینی چاہیے, اس میں سیونگز ہوں گی. پھر ڈیفنس پہ آتے ہیں. کیسر صاحب ذرا ڈیفینس کو روکے, میری آواز کلیئر آ رہی ہے یا بیچ میں ڈسٹربنس ہے؟ بالکل کلیئر آ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا ٹھیک ہے, سوری, کنٹینیو, تھینک یو جی. ڈیفینس پہ آ جائیں. ڈیفنس میں جو جنگ والا حصہ ہے اس پہ میں بات نہیں کرتا, میری مہارت نہیں ہے, مجھے نہیں پتا کون سی بندوقیں اور کون سا ایمونیشن خریدنا چاہیے. لیکن ڈیفنس کا ایک کافی بڑا حصہ نان کمبیٹ ایکسپینڈیچر کا ہے, یعنی وہ اخراجات جس کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں خاطر خواہ کمی ہو سکتی ہے, اور کچھ ہیڈز ایسے ہیں جس کو زیرو پہ لایا جا سکتا ہے. 2 مثال میں دیتا ہوں, نمایاں ہے بہت سارے ہیڈز ایسے. ایک کنٹونمنٹس ہیں, لاہور سے پشاور آپ بائی روڈ جائیں, جی ٹی روڈ سے, پرانے جی ٹی روڈ سے, تو اوسطاً ہر 25 میل کے بعد ایک کنٹونمنٹ آتا ہے, اور 3 کنٹونمنٹ ایسے ہیں جو 10-10 کلومیٹر پہ ہیں. اچھا, یہ سارے کنٹونمنٹس جو ہیں زیادہ تر 1-2 کے علاوہ یہ انگریزوں نے بنائے تھے 19ویں صدی میں, چونکہ ماسکو میں زار کی حکومت تھی, وہاں سے خطرہ تھا کہ روس جو ہے حملہ کرے گا. لیکن اب جو ہے دوستانہ ہمارے تعلقات ہیں ماسکو تک, ان کنٹونمنٹس کی کیا ضرورت ہے؟ کم سے کم آدھے تو بند ہو جانے چاہیے, اس میں اچھی خاصی سیونگز ہوگی ڈیفنس ایکسپینڈیچر کی. پھر یہ ہر ملک کا ایک کوسٹ گارڈ ہوتا ہے, پاکستان کا بھی ہے, ہندوستان کا بھی ہے, امریکہ کا بھی ہے. ہمارے یہاں 2 ادارے ہیں جو ایک کام کرتے ہیں. کوسٹ گارڈ کے ساتھ ہم نے ایک میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی بھی بنائی ہے, تو ایک کو بند کریں, کیونکہ 2 ادارے ایک کام کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے. تو اس طرح کئی ایسے آئٹمز ہیں ڈیفنس میں جس کو ہم کم کر کے جو گورنمنٹ کا نان ڈیٹ سول ایکسپینڈیچر جو ہے, کرنٹ ایکسپینڈیچر, نان ڈیٹ کرنٹ ایکسپینڈیچر. نان ڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو قرضہ ہم نے لیا ہے جس کی ادائیگی کرنی ہے وہ تو کرنی ہی ہے, اس میں ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے اس کو نہیں دینے کے.
لیکن جو قرضے کی ادائیگی کو نکال کے جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس میں ہمیں کمی کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں لانا ہے وہاں جہاں ہمارے ریونیو ہے. جو تیسرا ہے سبسڈیز کا، جس میں سب سے بڑا حصہ پاور سیکٹر میں ہے، وہ اگین ہم پچھلے 20 سال پہلے جب یہ سلسلہ شروع ہوا اس وقت ہم شور مچا رہے تھے کہ یہ بڑا ڈینجرس ہے. انہوں نے کیپیسٹی پہ اگریمنٹ کیا، یعنی ایک جو پاور پلانٹس ہوتے ہیں، تھرمل پاور پلانٹس، وہ 330 میگا واٹ کے یونٹس میں آتے ہیں عموماً جنرلی. تو میں نے اگر 330 میگا واٹ کا پاور پلانٹ لگایا اور گورنمنٹ کے ساتھ ایک اگریمنٹ سائن کیا کہ حکومت کی جو ادارہ ہے نیشنل ٹرانسمیشن کمپنی، وہ مجھ سے خریدے گی، اس قیمت پہ خریدے گی، تو اگر وہ 330 میگا واٹ خریدتے ہیں تو 330 میگا واٹ کے پیسے دیں گے، اور جی اگر 100 میگا واٹ خریدتے ہیں تو بھی 330 میگا واٹ دیں گے، اور صفر ہوگا تو بھی 330 دیں گے. تو یہ ایک برڈن حکومت کے اوپر ہے کہ پاور وہ خریدے نہ خریدے، پیسے ان کو ان پاور پلانٹس کو دینے ہیں. اور شروع میں جو اگریمنٹ تھا وہ تو ڈالر بیس تھا کہ وہ پیمنٹ ڈالر میں ہوگی. تو جیسے جیسے ڈالر مہنگا ہوتا چلا گیا، روپوں میں اماؤنٹ بڑھتا چلا گیا، اور یہ اس وقت ایک پہاڑ ہے، سرکولر ڈیٹ جس کو کہتے ہیں، جو ہمیں ادا کرنا ہے. تو سر، ادھر یہ جو جی ایک سوال پوچھوں کہ یہ جو آئی پی پیز کا یہ شروع ہوا تھا، جس کو میری نظر میں بالکل ایک ڈاکہ ہے پاکستان کی معیشت پہ، یہ کیوں شروع کیا گیا اور کس نے شروع کیا؟ ہم اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیجیے گا، بیکاز ایک عام تاثر ہے کہ یہ زرداری اور نواز شریف کی حکومتوں نے اس سے بہت فائدہ ڈائریکٹ اٹھایا، خود حصے دار ہوتے تھے آئی پی پیز کے ساتھ، اور بہت انہوں نے پیسہ کمایا اس سے. کہ میری تو کبھی یہ انفارمیشن نہیں ہے کہ یہ آئی پی پیز میں حصے دار ہوتے تھے. آئی پی پیز ادر فورن کمپنیز ہیں، اور اس میں جو پاکستانی ہیں وہ بھی فورن پارٹنرز ہیں ان کے، اور یہ کبھی ذکر ہوا نہیں کہیں کہ یہ دو اشخاص جس کا آپ نے نام لیا ہے یہ اس میں پارٹنرز ہوتے تھے. لیکن شروع یہاں سے ہوا کہ ضیاء الحق کے جو 11 سال تھے اس میں انفراسٹرکچر پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی. اور اگر ہم کمپیئر کریں تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو 7 سال تھے اس میں ہمارا جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کا گروتھ ریٹ تھا انفلیشن ہٹا کے وہ 21% تھا. سالانہ 21% سے بجٹ میں اضافہ ہوتا تھا ریئل ٹرمز میں. اور ضیاء الحق کے دور میں یہ گر کے 2.7% ہو گیا، یعنی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی تھی، پاور میں انویسٹمنٹ نہیں ہوئی. جب حکومت آئی ضیاء الحق کے مرنے کے بعد تو اس وقت یہ بہت واضح تھا کہ پاکستان ایک شدید بحران کا شکار ہوگا، اور وابڈا نے ایک کیمپین چلائی ہوئی تھی کہ کالا باغ ڈیم بنانا ہے. خیبر پختونخوا اور سندھ اس کے خلاف تھے، اور جو پرائم منسٹر تھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ کرائسس جو ڈسپیوٹ ہے کالا باغ ڈیم کا یہ بہت جلدی حل نہیں ہوگا، اور اگر طے کر بھی لیا تو 15 سال کم سے کم لگتے ہیں ایک ڈیم بنانے میں، اتنا وقت نہیں ہے. تو اس وقت ایک ایمرجنسی ڈیسیشن لیا گیا کہ ہم تھرمل پاور پلانٹس لگائیں گے، اور وہ صرف فورن انویسٹمنٹ ہی ہو سکتی تھی. کسی پاکستانی انویسٹر انٹرپرینور کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں تھی، اس لیول آف فائنینسنگ یا ٹیکنیکل نو ہاؤ نہ تھی، نہ مینجمنٹ نو ہاؤ تھی اس کو چلانے کی. کہتے ہیں پاکستانی پرائیویٹ سیکٹر نے بڑا کام کیا ہے، لیکن پاکستانی پرائیویٹ سیکٹر بہت کمزور ہے. ان کی ذہنیت جو ہے بیسیکلی دکانداروں کی ہے، وہ 2 مہینے میں اپنا ریٹرن چاہتے ہیں، کوئی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. تو اس وقت ایک آئی پی پی کا پلانٹ لگا تھا، اور چونکہ پاکستان ایک کرائسس میں تھا اور جو انویسٹرز تھے ان کو پتا تھا کہ پاکستان کرائسس، جب آپ کا حریف آپ کا جو سامنے بیٹھا ہوا کمزور ہوتا ہے تو آپ پھر شرائط بھی اپنی سخت کر دیتے ہیں. وہ انہوں نے کیا، لیکن بعد میں جو ہے اس کی ضرورت نہیں تھی. رائٹ اپ ٹو 2000
2018 ہم ڈیلز کرتے گئے جس کی ضرورت نہیں تھی. 2013 اور 2018 کے درمیان ہم نے 2 کول فائرڈ پاور پلانٹس لگائے. ہمارے پاس کافی کوئلہ ہے لیکن یہ امپورٹڈ کول پہ پلانٹس لگائے. اور 2008 سے ایسر صاحب 2008 سے 2013 میں کیا کتنے پلانٹ لگے آئی پی پی کے کانٹریکٹس ہوئے؟ یہ مجھے پتا، مجھے یہ نہیں پتا کتنے پلانٹس لگے، لیکن پلانٹس لگے ہیں. اور ایک پوری لابی پاور سیکٹر کی پیدا ہو گئی. اور یہ پلانٹس فرنس آئل بیس تھے. فرنس آئل امپورٹ کی پوری ایک لابی پیدا ہو گئی. ہم نے اپنے وسائل کو استعمال کرنے کے بجائے فرنس آئل امپورٹ کر کے بجلی پیدا کرنا شروع کیا، اور بہت بڑا انحصار ہمارا امپورٹ پہ ہوا. اس وقت تقریباً 1/4 آف آور امپورٹ بل از آئل پروڈکٹس. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2008 سے لے کر 2018 تک جو 10 سال تھا، اس کے اندر جو بیشتر کانٹریکٹ سائن کیے گئے پاور کے، وہ اس قسم کے تھے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیپیسٹی پیمنٹس تھی، ڈالر ڈینومینیٹڈ تھے. آپ اگر نہ بھی خریدیں، نہ بھی جنریٹ کریں، پھر بھی آپ کو پیسے دیے جائیں گے. Is that correct? That is correct. جی چل ٹھیک ہے جی، آگے چلتے. یہ تو میں نے جو حکومت کا روپی بجٹ ہے اس میں خسارہ کہاں سے جنریٹ ہوتا ہے. ڈالر کی جو شارٹیج ہے وہ اس لیے ہے کہ $100 کے ایکسپورٹ پہ $210, $220, $230 کا امپورٹ ہے. اور میں نے یہ بھی ابھی کہا آپ کو کہ 1/4 of our import bill is oil products. اس کو کیسے کم کریں؟ ہم جو آئل امپورٹ ہے اس میں 2 بڑے کنزیومرز ہیں، ایک پاور سیکٹر ہے اور ایک ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے. پاور سیکٹر میں تو جو فورن فیول بیسڈ پاور پلانٹس ہیں ان کو بند کر دینا چاہیے، سمپلی بند کر دیں. وہ اب نہیں ہو، چل ہی نہیں سکتا. اس کی کوئی کانٹریکچوئل کانسیکوینسز ہوں گے، بٹ اٹ از بیٹر ٹو پے اے ون ٹائم پے آف، اینڈ اس سے نیگوشیٹ بھی کیا جا سکتا ہے. ان کو آگے بھی کاروبار کرنا ہے. جو اگری نہیں کریں گے اور ان کا ہم کانٹریکٹ کینسل کر کے ان کو پے آف کر دیں گے، وہ پھر بلیک لسٹ بھی ہو جائیں گے. آئندہ پاکستان کے کسی انویسٹمنٹ میں وہ حصہ دار نہیں ہو سکتے. تو کوئی کمپنی جو ہے یہ نہیں چاہتی ہے. پاکستان اکنامک معیشت کے حوالے سے شدید بحران میں ہے، لیکن پاکستان وسائل کے حوالے سے ایک امیر ملک ہے. اور اگر معیشت کو بہتر چلائی گئی تو ایک ڈائنامک اکانومی بن سکتی ہے. اور جو فورن کمپنیز FDI لانا چاہتی ہے وہ سب چاہیں گے کہ ہم پاکستان کو رائٹ آف نہ کریں. تو ایک لیوریج ہے، لیکن کمپنسیشن تو پے کرنا پڑے گا. اور تو ایک تو وہ کریں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بجلی کی ریشننگ کریں اور پیٹرول کی ریشننگ کریں. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ نان کمرشل وہیکل کی امپورٹ اور لوکل اسمبلی بند کر دیں، بین کر دیں. یہ تو بڑے ریولوشنری باتیں کر رہے ہیں آپ. اور 150 لیٹرز پر منتھ پیٹرول دیں تو تاکہ لوگ کفایت شاری سے. اگر آپ کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں دیکھیں 6,000 cc کی گاڑیاں دوڑتی ہے اور بہت ساری برانڈ نیو ہے، کسی کے نمبر پلیٹ نہیں لگے ابھی تک. یہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے. $1 کے لیے ہم قرض مانگتے ہیں. جو پرائم منسٹر تھے شہباز شریف، انہوں نے کہا کہ IMF نے ہماری ناک رگڑ دی. یہ تمام چیزوں کے باوجود ہماری جو اشرافیہ ہے ان کے لائف سٹائل میں کوئی فرق نہیں آیا. ان کے لیے کوئی بحران نہیں ہے اور کوئی غربت نہیں ہے. تو یہ تو گاڑیوں کو تو بند کرے. پیٹرول ہم امپورٹ نہیں کر سکتے اتنی جتنی. جو دوسرا بڑا شعبہ ہے جو بہت زیادہ فیول استعمال کرتا ہے وہ ٹرکنگ ہے. ہماری جو انٹرسٹی گڈس ٹرانسپورٹ ہے یہ
70s کے مڈل تک مینلی ریلوے کے ذریعے ہوتا تھا. اس کے بعد ہم نے اس کو شفٹ کرنا شروع کیا روڈ کی طرف. اب روڈ ٹرانسپورٹ جو ہے, ریل ٹرانسپورٹ جو ہے وہ 1/3 چیپر ہے ان ٹرمز آف فیول یوز پر کلومیٹر. تو اگر ہم دوبارہ ریل کی طرف لے جائیں اپنی انٹرسٹی گڈ ٹرانسپورٹ کو, تو وہ ہماری کچھ 15 سے 17% فیول امپورٹ میں کمی آ سکتی ہے. تو پاور کا شعبہ جو ہے اس میں فیول امپورٹس بین کر دیں, اور جو ٹرانسپورٹ کا سیکٹر ہے اس میں اگر ہم ریل کی طرف جائیں تو ہماری فیول امپورٹس کم ہوگی. امپورٹ کم ہونے کا مطلب یہ کہ ڈالر ڈیمانڈ کم ہوگا. ڈالر ڈیمانڈ کم ہونے کا مطلب یہ کہ جس ریٹ سے ڈالر مہنگا ہو رہا ہے وہ رکے گا, اور پھر وہ جو افراط زر کو فیڈ کر رہا ہے وہ افراط زر بھی کنٹرول میں آئے. اچھا ایک سوال ادھر میں پوچھتا ہوں, یہ جو دونوں آپ نے بات کی اتنی پاورفل ان کی لابیز ہیں, جس طرح آپ نے بتایا پاور کی لابی نے ہی یہ زرداری اور بے نظیر اور نواز شریف کی حکومتوں میں تباہی برپائی پاکستان کے اوپر, شاید شروع میں مجبوری تھی لیکن بعد میں تو کلیئرلی مجبوری کوئی نہیں تھی. لیکن اور یہ جو ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے یہ بھی اتنا پاورفل ہے, بدماش ہیں, یہ تو پوری اکانومی کو اگر آپ نے ان پہ ہاتھ ڈالا تو یہ مفلوج کر دیں گے. تو یہ کیسے ہوگا؟ I'm really asking about the how. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ لابیز بہت پاورفل ہے, اور یہ لابیز ساری ڈیولپ ہونا شروع ہوا کچھ جنرل ضیاء الحق کے دور میں اور باقی جنرل مشرف کے دور میں. جنرل اچھا مشرف ایک ویسے بات ایڈ کرتا چلوں جی, ٹھیک ہے, فوج میں تو بالکل کمپلیٹلی اگینسٹ ہوں فوج کی اس میں لابیز ہوئی. خاص طور پہ میں یہ بھی بتانا چاہ رہا تھا فوج بہت بڑی حصے دار ہے اس میں, NLC کے تحت بڑا پیسہ کماتی ہے, تو جی آپ جی اس کے اوپر بھی ہاتھ ڈال رہے ہیں. دیکھیں, میں اس فوج ورسز سویلین کانٹیکس میں اس لیے نہیں بات کرنا چاہتا کہ ایوب خان کی حکومت بھی فوجی حکومت تھی, لیکن ان کا ایجنڈا اکنامک ڈیولپمنٹ تھا, اور انہوں نے ان کے دور میں اور بعد میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں, یہ دو دور تھے جس میں بہت تیزی سے معاشی اثاثے بنے پاکستان کے, بہت اکنامک ڈیولپمنٹ ہوئی. پاکستان کی معاشی جغرافیہ بدل گیا ان کی انویسٹمنٹ پالیسیز کی وجہ سے. لیکن جو ضیاء الحق کی جو حکومت آئی 1977 میں, اس میں تو پاکستان کا جو ڈیولپمنٹ اسٹیٹ کیریکٹر تھا وہ فوت ہو گیا, اور پاکستان کا سارا مقصد جو ہے وہ سیکیورٹی آبجیکٹیوز رہ گیا, اور اس کے بعد ہم ریکور نہیں کر پائے ہیں. اور جنرل مشرف کی جو حکومت تھی انہوں نے تو ملک کو غیر ملکی مفادات کے ہاتھ گروی کر دیا. ان کا جو پرائم منسٹر تھا شوکت عزیز, وہ بھی فورن بینک کا ملازم تھا, گورنر اسٹیٹ بینک بھی غیر ملکی ادارے سے آئے تھے, ان کے فائنانس منسٹر, ان کے اور پرائیویٹائزیشن منسٹر اور باقی ایڈوائزرز, انفیکٹ ایک بھرمار تھی پاکستان کی حکومت میں وہ لوگ جو ٹکٹ لے کے آئے تھے اور یہاں منسٹرز اور ایڈوائزرز بن گئے, اور انہوں نے جو مانیٹری پالیسی اور باقی جو پالیسیز تھی ساری چلائی غیر ملکی مفادات کو فائدہ پہنچانے کے لیے. یہ مفروضہ نہیں ہے, اور یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ صرف نہیں ہے, یہ ساری باتیں ہم انالائز کر کے رپورٹس پبلش کرتے تھے, اور ہم واضح کرتے تھے کہ یہ اس ملک میں یہ ہو رہا ہے. اور یہ رپورٹ ساری ابھی بھی ویب سائٹ پہ ہے, سوشل ڈیولپمنٹ پالیسی سینٹر کی ویب سائٹ پہ. تو یہ بات یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم انکانشیسلی اس موڑ پہ پہنچ گئے ہیں, یہ واضح تھا. یہ اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں آج وہی لوگ جنہوں نے پاکستان کے مفادات کو غیر ملکیوں کے ہاتھ کر دیا ہے, وہی باغدور سنبھال کے بیٹھے ہیں آج. کیسر صاحب ایک چھوٹا سا کلیریفیکیشن مانگنا چاہتا ہوں. میں نے آپ کی کافی باتیں سنی, لیکچر سنے ہیں, ٹاک سنی ہیں,
آپ نے ایوب خان کے ادوار کو اتنی تعریف نہیں کی جتنی آج آپ کر رہے ہیں. آپ نے اس زمانے سے لے کر آج تک کہا ہے کہ ہم ہر وقت امریکہ کے کہنے پر ہم گئے اور جو پیسہ تب آیا وہ بھی ہمیں کرائے کے گریلے کے لیے آیا، اس لیے کہ ہم فرنٹ لائن سٹیٹ بنے تھے کمیونزم کے خلاف. اور ایک بہت مخصوص طبقہ تھا پاکستان میں جو امیر ہوا ایوب خان کے زمانے میں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہماری ڈیولپمنٹ ضرور ہوئی اور ایسٹس بنے. دیکھیں، ہر پالیسی کے کئی پہلو ہوتے ہیں. ایوب خان ایک فوجی آمر تھا، جمہوریت کا اس نے قتل کیا، وہ معاف نہیں کیا جا سکتا. اور ایک ایسی حکومت تھی جس نے جو مزدور طبقہ تھا اس پہ بہت تشدد کیا، اس کو بھی معاف نہیں کیا جا سکتا. اس نے موقع دیا چند خاندانوں کو خوب پیسہ بنانے کا، اور وہ پیسہ انہوں نے اپنی قابلیت اور کارکردگی سے نہیں بنایا، وہ ریاست کے کندھے پہ بیٹھ کے پیسہ بنایا. میں یہ بھی کہتا چلوں کہ پاکستان، یہ کہا جاتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر نے بہت پاکستان کو ترقی دی اور بھٹو کی نیشنلائزیشن نے وہ تباہ کر دیا. یہ پیراڈائم مکمل طور پہ غلط ہے. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو انڈسٹریلائزیشن ہے 1950s اور 1960s میں، یہ PIDC نے کی. پبلک سیکٹر آرگنائزیشن پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن فیکٹریاں لگاتی تھی، 2-3 سال اس کو چلا کے پھر پرائیویٹ سیکٹر کو بیچ دیتی تھی. تو انڈسٹری لگائی PIDC نے ہے 1950s اور 60s میں، اور ایک بنی چلتی ہوئی انڈسٹری بعد میں انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو ہینڈ اوور کیا. یہ کہانی ہے پاکستان کی انڈسٹریلائزیشن. پھر نیشنلائزیشن کا یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں تباہی آئی، تو پھر میں کہوں گا ہمیں اوپینین ڈیٹا کی بنیاد پہ کرنا چاہیے، کہ جو پرسنل لائکس ڈس لائک کو نہیں سامنے لانا چاہیے. بالکل صحیح. میں جی آپ اس پہ ضرور بات کیجیے گا. اس کے بعد بیکاز یہ ایک بہت ہی بڑا موضوع ہے بھٹو کی نیشنلائزیشن کا، میں اس کو ایک اگلی نشست کے لیے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن آپ اس پہ ضرور بات کر کے اور موجودہ حالات پہ آ جاتے ہیں. بٹ آپ پلیز ڈو کنکلوڈ یور کامنٹ آن دا بھٹو جی، نیشنلائزیشن. میں نے جب ڈیٹا دیکھا تو 71 میں جب ہماری جنگ ہار گئے، آدھا ملک چلا گیا، تو توقع تو ہونی چاہیے تھی کہ معیشت کو نقصان ہوگا. لیکن جو نیکسٹ فسکل ایئر ہے 72-73، ہماری پروڈکشن بھی بڑھ گئی، ایکسپورٹ بھی بڑھ گیا، گورنمنٹ کا ریونیو بھی بڑھ گیا. اور یہ میرے لیے ایک سوال تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں کہ نیشنلائزیشن کی وجہ سے ہوا. کیونکہ نیشنلائزیشن نہ ہوتا تو یہ جو 22 خاندان تھے، یہ سب کچھ بیچ باچ کے ملک سے چلے جاتے سرمایہ لے کے، اور سرمایہ ان کا بھی نہیں تھا، ریاست کے لونز تھے، یہ لے کے چلے جاتے اور پاکستان کی معیشت بیٹھ جاتی. نیشنلائزیشن نے اس عمل کو روک دیا، اور کارخانے بھی چلتے رہے، پروڈکشن بھی ہوتی رہی، ایکسپورٹ بھی ہوتا رہا، ریونیو بھی آتا رہا. چلے آپ ٹھیک ہے. اب موجودہ اس پہ آتے ہیں. موجودہ حالات پہ ذرا غور کریے. تو آپ ایک بات ہم ہو گئی، ایکسپینڈیچرز کم کرنے کی بات آپ کر رہے تھے، پاور کی آپ نے بات کی، ٹرانسپورٹ کی بات کی، آپ نے پاور پلانٹس بند کرنے کی بات کی، راشننگ کی بات کی، یہ ایک مسئلہ ہے. دوسرا آپ نے کوئی آمدن بڑھانے کا بھی آپ کے پاس کوئی سولوشن ہے؟ آمدن تو صرف اس وقت بڑھ سکتی ہے جب روزگار ہوگا. آمدن کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. میں نے BISP ڈیزائن کیا، اور جب ہم تیاری کر رہے تھے کئی دفعہ کیبنٹ کو اور پریزیڈنٹ کو ہم بریفنگ دیتے تھے، اور ہر بریفنگ میں یہ کہتا تھا کہ یہ غربت ختم کرنے کا پروگرام نہیں ہے. اور اس کے نام پہ بھی تھوڑی بحث ہوئی تھی. ایک سائڈ تھا کہ اس کو بے نظیر پاورٹی ایلیویشن پروگرام نام دیں، اور مجھے تھوڑی محنت کرنی پڑی ان کو سمجھانے کو کہ 1000 روپیہ، اس وقت ہم 1000 روپیہ سے شروع کر رہے تھے، 1000 روپیہ دے کے غربت نہیں ختم کیا جا سکتا. یہ جو کم آمدنی والے لوگ ہیں، ان کی کم آمدنی کو سپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. اسی لیے اس کا نام انکم سپورٹ پروگرام رکھا گیا ہے. یہ ایکنالج کیا گیا تھا کہ BISP سے غربت ختم نہیں ہوگی. یہ وہ طبقہ جس کی آمدنی بہت کم ہے، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہے. اور جس وقت ہم نے 1000 روپے
رکھے تھے تو کیلکولیٹ کیا تھا کہ 1000 روپے میں 6 لوگوں کی فیملی اگر ہے تو 22 دن کا آٹا 1000 روپے میں آ سکتا ہے، یعنی 22 دن کا آٹا ہم ان کو مفت دے رہے تھے اور 30% ان کی قوت خرید میں اضافہ ہو رہا تھا. تو یہ لیکن جتنے لوگ اس وقت بھی بی آئی ایس پی کی لسٹ پہ تھے اور آج بھی ہے، وہ جو غریب ہے، جو غربت کی لکیر کے نیچے ہیں، ان کا 1/3 حصہ ہے. 2/3 حصہ جو ہے پھر بھی کورڈ نہیں ہے. اور میں بار بار کہتا تھا کہ اگر ہم نے غربت ختم کرنی ہے تو روزگار پیدا کرنا پڑے گا، اور وہ میکرو اکنامک پالیسی سے آئے گا، انڈسٹری پروموٹ کرنے سے آئے گا. لیکن ہم نے کیا یہ ہے، خاص طور پہ پچھلے 20-25 سال میں ہم نے ایک کسینو اکانومی بنائی ہے، یعنی ایک اکانومی جو بنیادی طور پہ سٹے بازی پہ چلتی ہے. اسٹاک مارکیٹ میں آپ کھیلے، میں لفظ کھیل کا دانستہ استعمال کرتا ہوں چونکہ کھیلتے ہیں لوگ، ہمارے اپنے جاننے والے دوست ہیں، کچھ خواتین ہیں جو گھر بیٹھے کھیلتی ہیں اور صرف فون پہ اور لیپ ٹاپ لے کے بہت پیسہ بناتے ہیں. پراپرٹی مارکیٹ میں جو سٹے بازی ہے، فائل بکتی ہے، وہ لوگ جو پراپرٹی خریدتے ہیں بیچتے ہیں، انہوں نے زمین کبھی نہیں دیکھی، نہ ان کو انٹرسٹ ہے. وہ 4 اسٹیٹ ایجنٹس مل کے ایک دوسرے سے خریدنا شروع کرتے ہیں فائل کے اوپر، اور قیمت بڑھ جاتی ہے. اور امپورٹ میں سٹے بازی ہے. کیسر صاحب معافی سے، تو پاکستان ایک کسینو ہے، بیسیکلی اٹس اے گیمبلرز ڈین. پاکستان ایک کسینو بنا دیا گیا ہے. میں کم سے کم 5 سے 7 ایسے انڈسٹریلسٹ کو پرسنلی جانتا ہوں جنہوں نے اپنے کارخانے بند کیے. وہ یا تو اسٹاک مارکیٹ میں اب کھیل رہے ہیں یا پراپرٹی مارکیٹ میں کھیل رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے خیال کیوں نہیں آیا، یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے پیسے بنانے کا. لیکن جب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ روزگار نہیں دیتے اور ایکسپورٹ کے لیے اشیاء نہیں بناتے ہیں. اسی لیے ہماری ایکسپورٹ پچھلے 10 سال سے تقریباً وہیں کھڑی ہے جہاں پر اور کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے. تو یہ دانستہ ہے، یہ میکرو اکنامک پالیسی کا نتیجہ ہے. اس لیے کہ جو کھلاڑی ہے اسٹاک مارکیٹ اور پراپرٹی مارکیٹ میں، وہ پالیسی بناتے ہیں، ان کا براہ راست دخل ہے پالیسی بنانے میں. اور چاہے حکومت کسی کی بھی ہو، مشرف کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، پی ایم ایل این کی ہو، پی ٹی آئی کی ہو، یہ طبقہ تمام حکومتوں میں طاقتور رہا ہے. اور ایک صاحب مجھے، جن کو میں جانتا ہوں پرسنلی، انہوں نے مجھے کہا کہ جی پرائم منسٹر آفس کے ایک بندہ ہے جو میرے پیرول پہ ہے، اور جب پرائم منسٹر کہیں بھی سفر کرتے ہیں ملک کے اندر تو وہ مجھے ٹپ آف کر دیتے ہیں. میں بھی اس پہ فلائٹ میں اب ٹکٹ خرید لیتا ہوں، اور پرائم منسٹر کے ساتھ مجھے 1.5 گھنٹے ان انٹرپٹڈ مل جاتا ہے، یعنی اگر کراچی اسلام آباد کر رہے ہیں تو یہ اس طرح ہے. اور کہتا ہے کہ جی وہ ہم پھر بنوا لیتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی ہے ویسٹرن کنٹریز میں، تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہا جائے گا، بلکہ میں سمجھتا ہوں بہت سارے ڈیولپ کنٹریز میں بھی. لیکن جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں ان کو لوکل گورنمنٹ کا منسٹر بنا دیا گیا. جنہوں نے کراچی شہر کو اللیگل بلڈنگ سے تباہ کیا ہے، ان کا ایک نمائندہ ہے جو لوکل گورنمنٹ کا منسٹر ہے، جو انچارج ہے بلڈنگ پرمٹ دینے کے وغیرہ کے. یا آپ سندھ کی بات کر رہے ہیں؟ میں سندھ کی بات کر رہا ہوں، لیکن ہر پورے ملک میں یہ حال ہے. جو پیٹرولیم کا جس کا انٹرسٹ ہوتا ہے، خود ان کی کمپنی ہوتی ہے، ان کو پیٹرولیم انرجی منسٹر بنا دیا جاتا ہے. تو یہ تو ایک مافیا ہے یہاں جو اپنے فائدے کے لیے عہدے لیتے ہیں اور اپنے فائدے کی پالیسیز بناتے ہیں، اور ملک کی جو معیشت ہے وہ تباہ ہوتی چلی جا رہی ہے. تو کیسر صاحب ان کو لگایا کس نے، ان کو سلیکٹ کس نے کیا؟ جی اس ملک میں جو جسے ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ میں تو پہلے فوج اور بیوروکریسی ہوتی تھی، لیکن بیوروکریسی اب بہت کمزور ہو گئی ہے تو فوج رہ گئی ہے. تو 1993 میں پہلی دفعہ واضح ہو گیا، چونکہ نواز شریف کی حکومت تھی، ایک پولیٹیکل کرائسس کریٹ کیا گیا.
ان سے استعفیٰ لیا گیا، اور جو کیئرٹیکر پرائم منسٹر تھے وہی واز فلون ان فرام واشنگٹن. وہی ان کی بات کر رہے ہیں. جی ان کی بات کر رہا ہوں. اور وہ اس کے ساتھ جو پہلی دفعہ اسٹیٹ بینک کے گورنر جو تھے محمد یعقوب، وہ بھی آئی ایم ایف سے لائے گئے، اور 93 سے 16 سال تک 3 گورنر رہے اسٹیٹ بینک کے، تینوں غیر ملکی اداروں کے ملازم رہ چکے تھے، ورلڈ بینک کے، ایشین بینک کے، پہلے آئی ایم ایف کے، اس کے بعد ورلڈ بینک کے، اس کے بعد ایشین بینک کے. اور تو یہ کون کون ہے؟ ایک ڈاکٹر یعقوب، ایک ڈاکٹر یعقوب، ڈاکٹر عشرت عشرت حسین، اور یہ ایشین بینک سے جو آج کل فائنانس منسٹر دوبارہ بنی ہے ڈاکٹر شمشاد. ڈاکٹر شمشاد. یہ جو غیر ملکیوں کے ساتھ ایک الائنس کریٹ ہوا، جو میرے خیال میں پولیٹیکل اینڈ ملٹری ٹرمز میں تو ضیاء الحق کے دور میں ہو گیا تھا، لیکن وہ ایکسٹینڈ ہوا انٹو اکنامک ٹرمز، اور وہ واضح ہونے لگا 1993 سے. اور جنرل مشرف کی جب گورنمنٹ آئی تو وہ تو بہت ہی واضح تھا، ان کی آدھی حکومت جو تھی وہ تھے جو کانٹریکٹ پہ آئے تھے باہر سے، اور جیسے مشرف کی حکومت گئی وہ سارے چلے گئے، اب پاکستان میں کوئی نظر نہیں آتا. تو ٹھیکیدار تھے، ٹھیکہ ملا تھا ان کو اور چلے گئے. اس کے بعد ابھی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس میں بھی گورنر آئی ایم ایف سے لائے گئے اور بٹھایا گیا ان کو، اور ان کی جو مانیٹری پالیسی تھی اس سے جو فارن ایکسچینج مارکیٹ میں سٹے بازی کرتے ہیں ان کو بے تحاشا فائدہ ہوا ہم پاکستان کی مانیٹری پالیسی کی وجہ سے. تو یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، اکانومی ہیمریج کر رہی ہے، ڈرین ہو رہی ہے، لیکن کچھ طبقے ایسے ہیں جو بے تحاشا پیسے بنا رہے ہیں. اچھا کیسر صاحب، ہم کمنگ ٹو دی اینڈ آف دس سیشن، اگر آپ اجازت دیں میں ایک اور نشست کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس بہت باتیں رہ گئی ہیں، لیکن آخری سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنائی گئی ہے جس میں فوجی، آرمی چیف اور وزیر اعظم کے ساتھ 3 ٹیئر بنائی ہے، ایگزیکٹو ان کی کمیٹی اور امپلیمنٹیشن کمیٹی اور ایپیکس کمیٹی، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے فوج کا ایک معیشت میں فٹ پرنٹ تو پچھلے 40 سال سے رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. یہ ایک مزید ایک سگنیفیکنٹ ایکسٹینشن ہے ان کی فٹ پرنٹ میں، اور جو جس کا آپ نے نام لیا ایس آئی ایف سی، یہ صرف ایک فرنٹ ہے ملک کے اثاثے بیچنے کے لیے، کیونکہ اب ہماری جو قرضوں کی ادائیگی، اب ہم قرضے جو لیتے ہیں ڈالر میں، جو فارن ایکسچینج لونز ہم لیتے ہیں، چاہے آئی ایم ایف ہو یا ورلڈ بینک ہو یا ایشین بینک ہو یا کوئی اور بائیلیٹرل لونز ہو مڈل ایسٹ کنٹریز سے یا چائنا سے، اب ہم لون لیتے ہیں صرف لون واپس کرنے کے لیے. ہم اب لون نہیں لیتے کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ لگانے کے لیے. اس کا ایک کور ہوتا ہے کہ جی ایجوکیشن امپروو کرنے کے لیے لون لیا گیا. اب ایجوکیشن امپروو کرنے کے لیے لون تو نہیں چاہیے نا، وہ تو اپنے وسائل سے کر لیں، اور جو گورننس ٹھیک کر دے تو ایجوکیشن بھی ٹھیک ہو جائے گی. پیسے نہیں چاہیے اس کے لیے، پیسے تو بہت دیے جاتے ہیں. تو یہ اب جب کہ جو ادائیگی ہے لونز کی، اس کے لیے اتنے لون ملتے نہیں ہیں، تو پھر جو گیپ ہے وہ اثاثے بیچ کے ہوگا. تو اب ایئرپورٹ بھی بیچ رہے ہیں، پورٹ بھی بیچ رہے ہیں، ایگریکلچرل لینڈ بیچ رہے ہیں. سب سے زیادہ خطرناک جو ہے وہ زرعی زمین کا بیچنا ہے. اور یہ نام تو یہ ہے کہ جی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ ان کو لایا جائے گا اور اس میں پاکستان بھی حصے دار ہوگا. یہ سارا کور ہے. بیسیکلی یہ پاکستان کی زرعی زمین غیر ملکیوں کے ہاتھ جائے گی، اور چائنیز انویسٹمنٹ جو افریقہ میں ہے ایگریکلچر میں، وہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو جن علاقے میں وہ کراپس گرو کرتے ہیں، پہلے تو وہ کراپس گرو کرتے ہیں جس میں چائنا کی مانگ ہے جو لوکل پاپولیشن استعمال ہی نہیں کرتا، اور دوسرا یہ کہ کانٹریکٹ یہ ہے کہ 100% ایکسپورٹ ہو جائے گا ٹو دا انویسٹنگ کنٹری. تو چائنیز اپنے فوڈ سیکیورٹی کو سیکیور کریں گے، اور ہمارے وہ مزدور جو ان زمینوں پہ کام کر رہے ہوں گے، وہ ان کو حق نہیں ہوگا کہ وہ وہاں سے خوراک لے کے اپنے گھر لے جا سکیں.
تو یہ ایک بہت خطرناک موو ہے کارپوریٹ فارمنگ کے نام پہ، اور SIFC جو ہے یہ ایک فرنٹ ہے اپنے اثاثے غیر ملکوں کو بیچنے کو۔ اس وقت تو کچھ ڈالر آ جائیں گے، لیکن جب سب کچھ بیچ دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اور جتنا انویسٹمنٹ پچھلے 23 سال میں 25 سال میں FDI ہوا ہے، فورن انویسٹمنٹ ہوا ہے، اس سے پاکستان کو نقصان ہوا ہے، کیونکہ یہ انویسٹمنٹ ان شعبوں میں ہے جہاں ایکسپورٹ نہیں ہے۔ تو یہ روپوں میں پیسے کما کے ڈالر کنورٹ کر کے باہر بیچتے ہیں، صرف ڈالر کا آؤٹ فلو ہے اس FDI کی وجہ سے، انفلو نہیں ہے، اور جو ہمارا بیلنس آف پیمنٹس کا بحران ہے اس میں اس کا بہت بڑا حصہ ہے، اور یہ بحران بڑھ جائے گا، چونکہ جو بھی انویسٹمنٹ اس وقت کریں گے، چاہے پاور پلانٹس میں کریں، ریکوڈک میں کریں، پورٹس، ایئرپورٹس، زرعی زمین، یہ چند 2-3 سال ہمارے پاس ڈالر آئیں گے۔ یہ جو حکومتیں ہیں، جو بھی حکومت ہو، بڑا دعویٰ کرے گی کہ ہم نے دیکھو معیشت کو کتنا بہتر کر دیا، اور بعد میں جو بحران آئے گا جب یہ اس کا پروفٹ آؤٹ فلو شروع ہوگا تو یہ ایک اس سے آج سے زیادہ بڑا بحران پیدا کرے گا۔ کیسر صاحب، اس کو میں نا یہاں پر اختتام کرتا ہوں۔ بہت ہی مثبت آپ سے یہ محفل ہوئی۔ اگر آپ اجازت دیں تو اگلے چند دنوں میں میں دوسرا آپ سے ایک سیشن کرنا چاہتا ہوں کہ اب اس کی ہم نے ٹھیک کیسے کرنا ہے اور اس کا امپلیمنٹیشن آرکیٹیکچر کیا ہوگا، اگر آپ کی اجازت ہو۔ جی بالکل، اٹ ول بی مائی پلیزر۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ ڈاکٹر کیسر مگالی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے خاندان کو، اہل عیال سب کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو پاکستان میں ہم حقیقی آزادی، جس کو اکنامک انڈیپینڈنس، سیاسی انڈیپینڈنس کہتے ہیں، سوشل انڈیپینڈنس، جو آپ نے بہت بڑا خطرہ کیا کہ یہ جو معیشت ہے، یہ تو ہماری جو سماجی انڈیپینڈنس ہے، شاید اس کو بھی ہم سے چھین لے، اس کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور جو اس کاوش میں لگے ہوئے ہیں آپ جیسے لوگ جو ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور جرت دے، اور جو شہید ہو چکے ہیں ان کے درجات بلند کرے، اور جو مصیبتوں میں ہے، قید میں ہے، ٹارچر میں ہے، ان کی مصیبتیں آسان کرے۔ انشاءاللہ اگلی نشست تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ ڈاکٹر کیسر مگالی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ الہی آمین۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ شکریہ، خدا حافظ۔